पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पहली से छठी जमात तक के तलबा के मारूजी इम्तहानात लेगी। उर्दू, इंग्लिश, रियाजी, इस्लामियात और साइंस मज़ामीन के पेपर मारूजी होंगे। पैफ तमाम पार्टनर स्कूल्स को सवालात का डेटा बैंक फराहम करेगा। असातिज़ा इसी डेटा बैंक से मारूजी पेपर बनाने के पाबंद होंगे। इम्तहानात में पंजाब के 7,500 स्कूल्स के 12 लाख से ज़्यादा तलबा शरीक होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पहली से छठी जमात तक के तलबा के मारूजी इम्तहानात लेगी। उर्दू, इंग्लिश, रियाजी, इस्लामियात और साइंसी मज़ामीन के पेपर मारूजी होंगे। पैफ तमाम पार्टनर स्कूल्स को सवालात का डेटा बैंक फराहम करेगा। असातिज़ा इसी डेटा बैंक से मारूजी पेपर बनाने के पाबंद होंगे। इम्तहानात में पंजाब के 7,500 स्कूल्स के 12 लाख से ज़्यादा तलबा शरीक होंगे। आपको इस हवाले से आगाह करें कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की पहली ता छठी जमात के तलबा का मारूजी इम्तहान लेने का फैसला सामने आया है। पैफ सूबे भर के 7,500 स्कूल्स के तलबा का मारूजी इम्तहान लेगा। पैफ तमाम पार्टनर स्कूल्स को सवालात का डेटा बैंक फराहम करेगा। स्कूल्स के असातिज़ा इसी डेटा बैंक से मारूजी सवालात बनाने के पाबंद होंगे, जबकि उर्दू, अंग्रेज़ी, रियाजी, इस्लामियात और साइंसी मज़ामीन के पर्चे होंगे। पैफ के तमाम तर इम्तहानात में 12 लाख से ज़्यादा तलबा और तालिबात शरीक होंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल चिन्योट में नाक, कान और गले के मरीज दरबदर। बड़े सरकारी हस्पताल में ENT डॉक्टर्स सिरे से मौजूद ही नहीं। ENT डॉक्टर्स की खाली आसामियों पर ताहाल तैनाती ना हो सकी। अगर आप नाक, कान और गले की मर्ज में मुब्तला हैं तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट का रुख ना करें। जी हां, जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ENT डॉक्टर सिरे से मौजूद ही नहीं। नाक, कान और गले की मर्ज में मुब्तला मरीज इलाज मुआवजे के लिए शदीद परेशान दिखाई देने लगे हैं। मुतासरा मरीज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की बजाय निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर हो गए। मरीजों का कहना था कि ENT डॉक्टर्स न होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरीजों ने वजीर आला पंजाब, वजीर सेहत और अस्पताल इंतजामिया से मुतालबा किया कि DHQ अस्पताल चिन्योट में नाक, कान और गले के डॉक्टर्स की तैनाती के अमल को यकीनी बनाया जाए ताकि इलाज मुआवजा मुमकिन हो सके। कान में दर्द है तो इधर NET डॉक्टर ही नहीं है और डिस्ट्रिक्ट ये वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और मैं यही डिमांड करता हूँ CM पंजाब से और ज़िले इंतज़ामिया से जो है ना फिलफौर जो है ना डॉक्टर की जो अवेलेबिलिटी बनाए ताकि जो है ना शहरी जो है दुश्वार ना हो और उन्हें फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। जैसे अब मुझे आ रही, मैं प्राइवेट क्लिनिक की तरफ जा रहा हूँ और किसी और को जो है ना प्राइवेट क्लिनिक का जो है रुख न करना पड़े। AMS डॉक्टर मोहम्मद सादिक का कहना था कि ENT डॉक्टर्स की खाली असामियों पर तैनाती के लिए हायर अथॉरिटीज को लेटर लिखे हैं। जो ही ENT डॉक्टर्स की अप्रूवल हुई तो तैनाती के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में आने वाले नाक, कान और गले के मरीजों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यहाँ पर ENT डॉक्टर्स की खाली असामियों पर तैनाती के अमल को यकीनी बनाया जाए ताकि इलाज मुआवजे में परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद से PIA की पहली परवाज A320 रवाना। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों और जहाज के अमले ने केक काटा। परवाज बाहिफाजत स्कर्दू पहुंच गई, जबकि शहरियों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। फैसलाबाद से स्कर्दू के लिए आज पहली परवाज मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। 8:45 पर रवाना होने वाली फ्लाइट A320 10 बजे बाहिफाजत स्कर्दू पहुंच गई। फैसलाबाद से स्कर्दू के लिए PIA की फ्लाइट्स शुरू होने की खुशी में फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर केक काटने की तकरीब हुई, जिसमें परवाज के अमले और मुसाफिरों के हमरा PIA के सेल्स मैनेजर बिलाल अहमद, एयरपोर्ट टर्मिनल मैनेजर मिस्टर उमैर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आसिफ लोहदी, स्टेशन मैनेजर PIA मिस्टर सलीम ने केक काटा। PIA 14 जुलाई से फैसलाबाद से स्कर्दू के लिए हफ्ते में 2 परवाजें शुरू कर रही है। आपको बताएं कि सूबाई वजीर बराए कॉमर्स मियां असलम इकबाल ने मुख्तलिफ सेक्टर्स और टैक्सेस को वन विंडो करने का वादा किया है, मगर बजट गुजरने के बावजूद ये सहूलत सनतकारों और कारोबारी हजरात को ना मिली। फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर ने मियां असलम इकबाल को उनका वादा याद करवाते हुए वन विंडो सहूलत फराहम करने की अपील की है। मजीद तफसीलात जानेंगे शराज भट्ट से। मुख्तलिफ हुकूमती इदारों को इस वक्त जो बिजनेसमैन, ताजर हजरात और सनतकार हजरात जो हैं वो टैक्सेस अदा कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये वादा किया गया था। वजीर बराए कॉमर्स, सूबाई वजीर, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री भी आए थे और टैक्सेस के निज़ाम को वन विंडो करने का वादा किया गया था कि 32-33 महकमों को मुख्तलिफ औकात में
ہم لوگ ٹیکسز ادا کر رہے ہیں. پورے سال جو ہے اس میں مختلف اوقات میں ٹیکس ادا کیے جاتے ہیں. کیوں نہ اس کو ون ونڈو کر دیا جائے اور ایک دفعہ ہی نہ صرف پیسے کی بچت ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وقت کی بھی بچت ہوگی. میرے ساتھ چودھری طلعت موجود ہیں. بینگ اے لائر, بینگ اے سینئر وائس پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری, وہ کیا سمجھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. چودھری صاحب بتائیے گا, میاں اسلام اقبال صاحب نے پرومس تو کیا تھا کہ آپ کا ون ونڈو کر دیا جائے گا, لیکن ابھی تک اس کا بجٹ میں بھی کوئی اناؤنس نہیں کیا گیا, کیا کہیں؟ جی شکریہ بٹ صاحب. سر یہ اتنا سمپلیفائی نہیں ہے جتنا وہ کہہ گئے تھے. اگر گورنمنٹ کی ول ہو, جس طرح لاہور چیمبر آف کامرس میں انہوں نے سارا ون ونڈو کر دیا ہے, اس طرح فیصل آباد میں ہم نے بڑی بارہا ریکویسٹ کی ہے اور وہ آپ کو پتہ بھی ہے, وعدہ کر کے بھی گئے تھے کہ سارے ٹیکسز کو یکجا کریں گے اور ہم ون ونڈو کریں گے. سر ون ونڈو کرنے سے ایک تو ٹائم کی بچت ہوتی ہے. ایک دیکھیں, ایک ٹیکس دے کے ہٹتے ہیں تو دوسرا محکمہ آ جاتا ہے, دوسرے کے بعد تیسرا محکمہ آ جاتا ہے. اگر اس کو ہم پیسے ایک دفعہ دے دیے, انہوں نے سیگریگیشن کر لی, جس چیز کے پیسے ادھر چلے گئے, اور وعدہ کیا تھا کہ ہم سمپلیفائی کریں گے اور ون ونڈو کریں گے. نہ سمپلیفائی ہوا ہے سسٹم, نہ ون ونڈو ہوا ہے. تو یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہے, تو اس میں کون کون سے سٹیپس ریکوائرڈ ہیں؟ کیا ایکسپرٹ لائرز ہیں ان کو لوپ میں لے کے, اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے یہ کیا نہیں جا سکتا؟ نہیں سر, اگر ول ہو تو جس طرح گورنمنٹ کہتی ہے, اگر تھوڑی سی ول ہو, کام بے شمار ہے. اگر اس کے پیچھے اگر کوئی وہ بڑی ایمبیشن کے ساتھ اسٹرکٹ ہو کے لگ جائے تو کوئی ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کو کر سکتے ہیں. اور یہ تاجر برادری کے لیے, صنعت کار برادری کے لیے ایک عمران خان کی حکومت کا تحفہ ہوگا. اتنی بچت ہوتی ہے اس کے ساتھ. بالکل, اس میں بچت ہوتی ہے. حکومت کی جانب سے ٹیکس کو اکٹھا کرنے کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے, لیکن اس ٹیکس کو اکٹھا کرنے کے لیے اگر ون ونڈو آپریشن کر دیا جائے تو نہ صرف ٹیکس جمع کروانے والوں کی تعداد میں اضافہ آپریشن کر دیا جائے تو ٹیکس جمع کروانے والوں میں آسانی ہوگی. شراز بٹ آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکس چوروں کے خلاف قوانین تیار. نان فائلرز کو 2.5 کروڑ جبکہ فائلرز کو 10 کروڑ روپے کی ٹیکس چوری پر گرفتار کیا جائے گا. گرفتاری وزیر خزانہ, چیئرمین ایف بی آر یا سینئر ممبران بورڈ کی اجازت سے مشروط ہوگی. ایف بی آر کی جانب سے قوانین میں اہم تبدیلی سامنے آ گئی ہے, جس کے تحت نان فائلرز کو 2.5 کروڑ روپے کی ٹیکس چوری پر گرفتار کر لیا جائے گا, جبکہ 10 کروڑ روپے کی ٹیکس کی چوری پر فائلرز کو گرفتار کیا جائے گا. ایسے میں گرفتاری وزیر خزانہ, چیئرمین ایف بی آر یا بورڈ کے سینئر ممبران کی اجازت سے عمل میں لائی جائے گی. ایف بی آر حکام کے مطابق اس اقدام سے ٹیکس چوری میں کمی آئے گی. فیصل آباد میں ڈی جی پنجاب اراضی ریکارڈ اتھارٹی کے اہم احکامات. لینڈ ریکارڈ آفیسرز کے طور پر کام کرنے والے نائب تحصیلداروں کی واپسی کا عمل شروع کر دیا. کرپشن پر چلنے والی انکوائریوں کا بھی بتایا جائے گا. اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے عبدالرحمان سے. عبدالرحمان بتائے گا نئی پیش رفت کے حوالے سے. واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے, کیونکہ یہاں پر ڈی جی اتھارٹی کی جانب سے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا کہ تمام لوگوں کو واپس ریونیو ڈپارٹمنٹ میں بھجوایا جائے, کیونکہ پنجاب بھر میں جو نئے دیہی مراکز مال بنوائے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے فیصل آباد میں بنیں گے کانو گوئی لیول پر, اس کے بعد پٹوار سرکل پر بنیں گے, تو اس میں ان تحصیلداروں اور نائب تحصیلداروں کو بطور انچارج وہاں پر بیچا جائے گا. تو اس سلسلے میں ان کی واپسی کا عمل شروع کر دیا گیا. تاہم جن یہاں پر تحصیلداروں یا نائب تحصیلداروں کی انکوائریاں چل رہی ہیں ان کے بارے میں ڈی جی کو بتایا جائے گا تاکہ وہ اپنی انکوائریاں کلیئر کر کے اپنی اگلی اسائنمنٹ پر جا سکیں. واضح رہے کہ یہاں پر جو نئے پٹوار سرکل میں دیہی مراکز مال بنوائے جا رہے ہیں تو وہاں پر شہری اپنی دہلیز پر ہی اپنی فرد رجسٹری اور دوسرا پراپرٹی کا ریونیو کا جتنا بھی کام ہے وہ کروا سکیں گے. جتنا بھی کام ہے وہ کروایا جا سکے گا. عبدالرحمان آپ آگاہ کر رہے تھے. حقوق ملکیت کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت پنجاب کا احسن اقدام. تمام زمینداران کو اراضی ریکارڈ سینٹرز اور متعلقہ پٹواری کے پاس شناختی کارڈ نمبر درج کروانے کی ہدایت کر دی گئی ہے. مزید تفصیلات بتائیں گے عصمت بلوچ.
جی بالکل، حکومت پنجاب نے عوام کے جو حقوق ملکیت اس کو محفوظ بنانے کے لیے شناختی کارڈ کا جو اندراج ہے اس کا پروسیس شروع کر دیا ہے، اور اپیل کی جا رہی ہے عوام سے کہ وہ اپنے جو شناختی کارڈ ہیں وہ اپنے مینول اور کمپیوٹرائز سینٹر پر جمع کروائیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایسی لالیاں فضل عباس انہیں سے جانتے ہیں۔ سر، اس پروسیس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ جو آپ اس کام میں اور ہمارا پیغام جو ہے وہ عوام تک، ہمارے سب لوگوں تک لے جانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بورڈ آف ریونیو میں SMBR کی طرف سے یہ ہمیں ہدایت آئی تھی کہ ہم لوگوں کے جو شناختی کارڈ نمبر ہیں جن کا اندراج ہو چکا ہے، تقریباً 20% ایسے لوگ ہیں جن کا اندراج ہو چکا ہے، 80% ایسے لوگ ہیں تحصیل لالیہ میں جن کے ابھی کمپیوٹر نمبر جو ہیں وہ جو ان کے شناختی کارڈ نمبر ہیں، ہمارا جو ہے 99% ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہے ARC لالیہ میں، تو وہاں پر اندراج کروائیں تاکہ ان کی ملکیت محفوظ ہو سکے۔ بعض دفعہ ناموں کا، قومیت کا وہ سیم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی فراڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ سنکرونائزڈ کیے جا رہے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے نادرا ہے، ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، اور مختلف ڈپارٹمنٹ کی معلومات اس سے کلب ہو سکتی ہیں، اور اس میں سارا فائدہ عوام کا ہے، اور جو FBR ہے اس کو ٹیکس لگانے میں، ٹیکس کی وصولی میں، مختلف کاموں میں سارا جو ہے، اور اس کی کمپلائنس میں جو ہے ہمیں بھی آسانی ہوگی، عوام کو بھی آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ جب یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا تو کسی بھی ہمارے جو زمیندار بھائی ہیں ان کو کسی کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اس کے رقبے میں فرق آ گیا ہے یا اس کے رقبے میں کسی نے کوئی بدنیتی سے کوئی فرق ڈلوا لیا ہے۔ تو میں آپ کے توسط سے یہ سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ڈیڈ لائن ہے 10 جولائی، اس تک میکسیمم لوگ آ کر اس کا اندراج کروائیں تاکہ ہم اس میں سرخرو ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، بتایا جا رہا ہے کہ 10 جولائی ڈیڈ لائن ہے، تو 10 جولائی سے پہلے تمام جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ اراضی ریکارڈ سینٹر جہاں پر کمپیوٹرائزڈ ہے، اور اسی طرح جہاں پر مینول کھاتے ہیں تو وہاں پر 10 جولائی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ عظمت بلوچ آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد مدثر کی زیر صدارت عید الاضحیٰ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں عید الاضحیٰ پر انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ میونسپل کمیٹی کے عملے کو آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے شاہد محمود سے۔ جی شاہد، ہدایات کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ کے حوالے سے جو ہے آج تمام تر انتظامات کے حوالے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد مدثر بخاری کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، جس میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کیے جانے والے انتظامات اور اس کے ساتھ ساتھ مویشی منڈیوں میں جانوروں کو لے جانے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں، اس سے بات بھی مدثر کس طرح دیکھتے ہیں کہ تمام تر اقدامات کے حوالے سے بڑا ٹف یہ موقع ہوگا جو تمام تر اقدامات کرنے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ایک ٹف موقع ہوگا، ظاہر ہے یہ چیلنجنگ ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارا جو عید الاضحیٰ کا تہوار ہے وہ ہم مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، تو اسی طرح ایڈمنسٹریشن کی اور باقی سرکاری محکموں کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو ہم نے آج اپنا یہ جو مربوط نظام بنایا ہے اس کی ایویلویشن کے لیے میٹنگ کی ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنا کنٹینجنسی پلان سبمٹ کیا ہے، تو ہمارا جو مین چیلنج ہے ظاہر ہے وہ انشاءاللہ ہوگا علائشوں کے ڈسپوزل کا۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنا پلان بنا لیا ہے، کس طرح کلیکٹ ہوں گی شہروں سے، UC سے، دیہاتوں سے، کس طرح وہ ڈسپوز آف ہوں گی ڈمپنگ سائٹس پہ، وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹریفک پلان ہوتے ہیں وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں کہ منڈیوں سے جانور کس طرح لے جانے ہیں، اور ڈپلائمنٹ پولیس کی کیسی ہونی چاہیے، ٹریفک پولیس کی کیسی ہونی چاہیے، تو سارے انتظامات جو ہے دیکھے گئے ہیں۔ لائک وائز لائف سٹاک والوں نے اپنا جو ہے نا وہ پلان شیئر کیا ہے تاکہ کوئی جانور ایسا نہ ہو کہ جو بیمار ہو اور وہ آگے جو ہے نا وہ قربانی کے لیے استعمال ہو، تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک مربوط نظام بنایا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی امپلیمنٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہیلتھ کا پلان ہے لوگوں کی صحت کے لیے، وہ بھی وہاں پہ کرونا کے حوالے سے SOPs کمپلائنس جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے، تو اس لحاظ سے جو بھی ڈائریکشن ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، NCOC کی، وہ بھی انشاءاللہ امپلیمنٹ کی جائیں گی۔ تو یہ سارا جو ہے نا آج سسٹم ہم نے ایویلویٹ کیا اپنا، تو فردر اس کو جو ہے نا ہم میٹنگز کر کے تو عید تک انشاءاللہ اپنی ساری ایکٹیویٹی پلان کر کے تو اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے۔ مدثر، مافیا بڑا سرگرم ہوتا ہے مویشی منڈیوں میں، اس کے نپٹنے کے حوالے سے کیا اقدامات؟ جی اس طرح کوشش تو ہماری یہی ہوگی کہ انشاءاللہ کوئی اس طرح لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یا کوئی جو ہے نا چیزیں اس طرح کرنے کے لیے کہ سیل پرچیز ڈسٹرب ہو، تو میرے خیال میں وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، تو اس کو بھی جو ہے نا وہ چیک کرنے کے لیے ہم ایک نظام بنائیں گے، اور کوشش یہی ہوگی کہ فیئر سیل پرچیز ہو اور لوگ جو ہے نا مذہبی تہوار اپنا آسانی سے جو ہے نا وہ خرید سکیں جانور، اور اس کو جو ہے نا قربانی کر سکیں اپنی۔ جی بالکل، جس نے بات سنی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد مدثر بخاری کی، ان کا کہنا ہے کہ بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں، تمام تر انتظامات مکمل کیے ہیں، خصوصی طور پر جو عید الاضحیٰ کے 3 دن ہوں گے جو علائشیں اٹھانے کا وہ ایک ٹارگٹ جو ہوگا وہ مشکل ہوگا، لیکن اس حوالے سے نپٹنے کے لیے تمام تر ابھی سے انتظامات۔ شاہد محمود، آپ اجلاس اور انتظامات کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سرکاری ملازمین کو بڑی عید کی ڈبل خوشیاں مل گئیں۔ ماہ جولائی کی تنخواہ 14 دن پہلے ملنے کے ساتھ ہی 25% خصوصی الاؤنس کے احکامات بھی محکمہ خزانہ نے جاری کر دیے۔ جھنگ سمیت پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین کے لیے عید سے قبل ایک اور اچھی خبر آ گئی ہے۔
ماہ جولائی کی تنخواہ عید الاضحیٰ سے پہلے ملنے کے ساتھ اسپیشل الاؤنس بھی ملے گا۔ اسپیشل الاؤنس 25% اضافے کے ساتھ جون کے مہینے سے تنخواہ میں شامل ہوگا۔ الاؤنس کیڈر نہ رکھنے والے ملازمین کو دیا جائے گا۔ صرف ہاؤس رینٹ، کنوینس الاؤنس، میڈیکل الاؤنس اور ایڈ ہاک ریلیف لینے والے ملازمین کو الاؤنس ملے گا۔ الاؤنس بنیادی تنخواہ کا حصہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی بنیاد پر پینشن اور گریجوٹی دی جائے گی۔ اسکیل 1 سے 19 تک کے ملازمین کو عید سے قبل 25% خصوصی الاؤنس ماہ جون کے حساب سے ملے گا۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے قبل ہی جھنگ انتظامیہ کا مویشی منڈیاں فعال کرنے کا فیصلہ۔ ضلع بھر میں کل 7 مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی، جس میں بیوپاریوں اور شہریوں کو تمام تر سہولیات مفت میسر ہوں گی۔ ضلع انتظامیہ نے مویشی منڈیاں قائم کرنے کے لیے جگہوں کا انتخاب کر لیا۔ ڈی سی فیاض احمد مہل کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں کل 7 مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی۔ کرونا SOPs کے تحت منڈیاں شہر سے دور لگائی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر میں جانوروں کی خرید و فروخت پر پابندی ہے۔ مویشی منڈیوں میں تمام تر سہولیات مفت فراہم کی جائیں گی۔ کونگو وائرس سے بچاؤ اور بیمار جانوروں کی تشخیص کے لیے لائف سٹاک ڈاکٹر بھی تعینات ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے صدر اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی فیصل آباد آمد، سابق وزیر مملکت عابد شیر علی، طلال چودھری اور رانا افضل خان کی رہائش گاہوں پر گئے، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر صاحب۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف فیصل آباد پہنچنے کے بعد سب سے پہلے سابق وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی رہائش گاہ مدینہ ٹاؤن پہنچے۔ انہوں نے طلال چودھری کی والدہ کی وفات پر اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ رکن قومی اسمبلی شہباز بابر گجر اور سابق وائس چیئرمین واسا میاں عرفان منان بھی موجود تھے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سابق میئر چودھری شیر علی کی رہائش گاہ پر بھی گئے۔ ان کی بہو اور سابق وزیر مملکت پانی و بجلی عابد شیر علی کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا، مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ MPA میاں طاہر جمیل اور دیگر لیگی رہنما بھی موجود تھے۔ شہباز شریف عابد شیر علی کی کمسن بچیوں کو گلے لگا کر پیار کرتے رہے۔ انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ فیصل آباد میں چودھری شیر علی صاحب کے صاحبزادے عابد شیر علی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا پرسوں لاہور میں، ان کے میں فاتحہ خوانی کے لیے میں حاضر ہوا ہوں آج یہاں پہ فیصل آباد میں۔ اللہ تعالیٰ عابد شیر علی صاحب کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور چودھری شیر علی صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سابق وزیر مملکت برائے خزانہ رانا محمد افضل خان کی رہائش گاہ پر گئے، جہاں انہوں نے مرحوم کی بیوہ سابق MPA ڈاکٹر نجمہ افضل، ان کے صاحبزادے ڈویژنل سیکرٹری انفارمیشن رانا احسان افضل خان اور رانا انعام افضل خان سے تعزیت کی۔ شہباز شریف نے رانا افضل خان کی پارٹی اور ملک کے لیے خدمات کی تعریف کی اور مغفرت کی دعا بھی کی۔ MPA فقیر حسین ڈوگر، سابق MNA حاجی اکرم انصاری، نائب صدر چیمبر آف کامرس ایوب اسلم منج اور شیراز کالوں کے علاوہ دیگر لیگی رہنما بھی موجود تھے۔ قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف ایک عرصہ بعد فیصل آباد آئے۔ کارکنان ان کے دور اقتدار کی تعریفیں اور موجودہ عہد میں فیصل آباد کو درپیش مسائل کے بارے بتاتے رہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز عبد الرحمان، فضیل احمد اور عمیر عظمت کے ساتھ ظفر ڈوگر، فیصل آباد۔ صدر پنجاب ویمن ونگ پاکستان پیپلز پارٹی سمینہ گھر کی فیصل آباد کا دورہ، نجی ہوٹل میں خواتین سے ملاقات کی اور تنظیمی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے فضیل احمد سے۔ فضیل بتائے گا سمینہ گھرکی کی فیصل آباد آمد اور دورے کے حوالے سے۔ صدر پنجاب وومن ونگز پاکستان پیپلز پارٹی آج فیصل آباد میں پہنچی ہیں سمینہ خالد گھرکی، جنہوں نے تمام جو وومن ونگ کی خواتین ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور تنظیمی لحاظ سے بھی جائزہ لیا گیا ہے کارکردگی کا کہ جو خواتین ہیں ممبر ہیں انہوں نے جو کارکردگی ہے ان کی کیسی رہی ہے۔ سمینہ گھرکی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گی آج کی میٹنگ کے حوالے سے۔ جی میڈم، کیا کہتی ہیں؟ آج فیصل آباد آپ دورے پہ پہنچی ہیں، وومن جتنی بھی ہیں ونگ کی ملاقات کی ہے آپ نے، کیا کہتی ہیں کارکردگی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان جتنی بھی لیڈیز ہیں، آج میں اپنی ڈویژن فیصل آباد کی تمام لیڈیز سے ملی ہوں
اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو مسلسل جدوجہد کا نام ہے، جو ہماری تنظیمی جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس کا، یہ اپنی پارٹی کے لیے جو لائل لوگ ہوتے ہیں انہی کے، اور ان کی پرفارمنس کو اس طرح تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہم چیک کرتے ہیں، صرف یہ ہے کہ یہ اب کمپٹیشن اتنا آ گیا ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی پرفارمنس بہتر ہے، تو اسے ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اپریشیٹ بھی کریں اور اپنی لیڈرشپ، مین لیڈرشپ کو بھی بتائیں۔ تو اس لیے میں اپنی جو ہماری ڈویژن کی صدر ہیں سکینہ چودھری ہیں، ہماری ڈسٹرکٹ کی جو ساری صدور ہیں وہ بھی آئی ہوئی تھیں اور ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، سٹی کی جو ہماری تنظیم ہے ان سے، تو تب سبھی، کیونکہ ان کی ایکٹیویٹیز تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایکٹیویٹی تو ہر دوسرے دن، ہر مہینے میں کتنی دفعہ ہوتی ہے، ہمارے دن ہی ایسے ہیں جن کو ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور بھرپور جو، تو انشاءاللہ میں ان سے مطمئن ہوں اور جو بھی چینجز ہیں ان کو میں کر رہی ہوں اپنے مطابق جیسے جیسے۔ جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی جیسے کہ ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ خواتین کی کارکردگی سے وہ مطمئن ہیں اور چینجنگ جو ہیں تنظیم میں وہ بھی کی جائیں گی۔ جی فضیل احمد، آپ سمینہ گھرکی کے دورے کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے دیگر خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں منروا تھیٹر میں مزاحیہ سٹیج ڈرامہ ویلکم چاہت بلوچ لگا دیا گیا۔ ڈرامہ محمد ذیشان نے ڈائریکٹ کیا۔ شہریوں کی کثیر تعداد ڈرامہ دیکھنے منروا تھیٹر پہنچ گئی ہے۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے حنان بخاری سے۔ جی بالکل، اس وقت میں فیصل آباد کے منروا تھیٹر میں موجود ہوں جہاں پہ ویلکم چاہت بلوچ کے نام سے مزاحیہ سٹیج ڈرامہ لگا دیا گیا ہے۔ محمد ذیشان ہے جو کہ ڈرامے کی ڈائریکشن کر رہے ہیں، اور راشد کمال، اسلم چٹا، تسلیم عباس سمیت بہت سارے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں جو کہ ڈرامے کے اندر پرفارم کر رہے ہیں۔ راشد کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج بڑی ٹائی شائی لگائی ہے راشد کمال نے، پورا ممی ڈیڈی بن کے ڈرامہ پرفارم کر رہے ہیں۔ ذرا بات کرتے ہیں ان سے۔ جناب بتائیے گا کیسا جا رہا ہے ڈرامہ؟ سر ڈرامہ بڑا خوبصورت ہے۔ ڈرامے کے اندر میں ٹریول ایجنسی والا ہوں، میں لوگوں کو باہر بھیجتا ہوں، باہر والوں کو اندر بھیجتا ہوں، تو میرا یہ رول ہے، میرا پارٹ ہے۔ تو ڈرامے کی ٹیم ہماری بڑی خوبصورت ہے۔ اس وقت سخاوت ناز صاحب لاہور سے آئے ہیں اور اس کے ساتھ چاہت بلوچ، اور چاہت بلوچ جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ آؤٹ ڈور جو ہوتا ہے، سریکی پٹی جسے کہتے ہیں، بائی پاس کے دوسری طرف والی دنیا، وہ سب لوگ جو اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، اکثر ان کے سانگ جو بڑے ضروری دیکھے جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے فیصل آباد میں ان کو ہائر کیا ہے، تو دوستوں سے التماس ہے کہ پلیز آئیں منروا سنیما میں ڈرامہ دیکھیں، بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا پلے ہے، آپ کے دیکھنے والا ہے۔ آپ بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی لے کے آئیں، آپ چاہے نہ آئیں لیکن دوستوں کو ضرور بھیجیں، کیونکہ یہ دوستوں کی وجہ سے ہمارا کام چلتا ہے۔ تھینک یو۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ خاص طور پہ چاہت بلوچ کو ڈرامے کے لیے لایا گیا کیونکہ فیصل آباد کی بھرپور فرمائش تھی لوگوں کی، شہریوں کی، کہ چاہت بلوچ کو منروا تھیٹر کے اندر پرفارم کروایا جائے، اسی وجہ سے یہاں پہ ان کا ڈرامہ جو ہے پرفارم کیا جا رہا ہے۔ ڈرامہ پرفارمنس کے لیے لگایا گیا ہے۔ حنان بخاری، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔